अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी बात और मैं हूं सादुल हसन। आदिल शाज़िब की गैर हाज़िरी में प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, दिसंबर के महीने में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। अपोजिशन ने मुल्तान में तबले जंग बजाया, हुकूमत को डेडलाइन दी। 13 दिसंबर के लाहौर जलसे से कबल वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने BBC को जो इंटरव्यू दिया, उसने हुकूमत को नून लीग और नवाज शरीफ के बयानिए पर जवाबी वार का मौका फराहम कर दिया। पहले वज़ीर आज़म फिर वफाकी वज़रा ने उस इंटरव्यू की बुनियाद पर खुलकर नवाज शरीफ और नून लीग पर तनकीद की। कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी झूठ बोल के लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, सब के चोरी का पैसा बचाने के लिए। फिर बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है, फिर ये पूरी APDM कैंपेन कर रही है। सारे मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज हमें कह रहे हैं कि जी प्रेशर पड़ता जा रहा है अस्पतालों में, और वो जलसे कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बीमारियों की डर स्ट्रेस है, और अगर आपने स्ट्रेस देखना था तो कल एक हार्ट टॉक का इंटरव्यू हुआ था जिधर इसहाक डार, पाकिस्तान के वो पुराने वो जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी शक्ल देख लेते। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है। क्या इसहाक डार का ये इंटरव्यू नून लीग को महंगा पड़ेगा? हुकूमत इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही है। इस इंटरव्यू में क्या सवाल हुए और कैसे जवाब दिए गए, खुद ही सुन लीजिए। Nawaz Sharif is also in London, also on medical grounds. He manhandled by the NAB. Well, in his custody. Manhandled, you say. Yeah. The truth is, Nawaz Sharif is a convicted criminal. What credibility do you think you have with the Pakistani I think people? what credibility Imran Khan government has. The world has witnessed that it was a stolen election. The EU monitors report on that election. The final and ultimate conclusion was that Imran Khan's election victory in 2018 was credible. How many properties do you and your family own? It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer, because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because and Dubai? The government. Dubai? My sons have just one villa. Why do you not go to Pakistan and make this case in a court of law? Well, the court of law. My lawyers were there. I'm here for medical treatment. I have a cervical issue. You've been here for what? Best part of 3 years on this medical issue. Almost, yes, I am. Are you still really suffering? Yes, I am. यहाँ ये नुक्ता अहम है कि पाकिस्तान में इसहाक डार की किसी किस्म के इंटरव्यू पर पाबंदी है, लेकिन अब जबकि खुद हुकूमत इस मामले को उठा रही है, वज़ीर आज़म बयानात दे रहे हैं, तो इस पर बहस लाजिम हो चुकी है। आज वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने दावा किया कि इसहाक डार के जवाबात उनके अपने टैक्स रिकॉर्ड के खिलाफ हैं। अगर ये इसहाक डार साहब जो बड़े अरस्तू थे, ये एक फॉरेन जर्नलिस्ट के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते, तो यहाँ पे अगर कोर्ट में आ जाते और जो चार्जशीट हुई है तो उस चार्जशीट का जवाब कैसे देते? जो उन्होंने कहा कि जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर, अच्छा वो भी नफ़ी है उस चीज़ की जो उनके अपने नाम में, अपने टैक्स डिक्लेरेशन में है। DHA फेज़ 4 में एक घर है, हाउस नंबर 159F। इसी तरह से मोज़ा बुबतिया में 2 कनाल 18 मरले जगह है। इसके साथ साथ उनकी जो अल्फला हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है उसमें 3 प्लॉट्स हैं। उसके बाद दुबई में इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक फ़्लैट है अजमेरी विला एमरेस हिल पे, दूसरा है पाम जुमेरा में अपार्टमेंट। ये इनके रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है, मैं अपनी ज़ुबानी बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने यह दावा किया कि असल में BBC नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना चाहता था और मरियम नवाज के मशवरे पर इसहाक डार को भिजवाया गया। BBC बहुत देर से नवाज शरीफ साहब को कांटेक्ट कर रहा था, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो इंटरव्यू दें, क्योंकि BBC के पास कुछ सवाल थे, उस पर शायद वो कोई डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे थे। पहले तो वो बीमारी का बहाना लगाते रहे, फिर अब जब वो पाकिस्तान में जलसों में खिताब कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ गया इंटरव्यू का। फिर मरियम सफदर साहबा ने ये मशवरा दिया कि हमारे टब्बर का जो सबसे पढ़ा लिखा बंदा है उसको भेजते हैं, क्योंकि इंटरव्यू अंग्रेजी में होना है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ये दावे दुरुस्त हैं?
کیا نواز شریف جو پی ڈی ایم کے جلسوں سے بھی خطاب کر چکے ہیں بی بی سی کو انٹرویو دینے سے کترا رہے ہیں؟ اس سوال سے قطع نظر ایسا تاثر مل رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جس میں اپوزیشن کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کیا جانا ہے۔ اس لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے گا؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے وفاقی وزیر تعلیم اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں، اور بارہا مرتبہ ہم یہ بات سنتے بھی آئے ہیں، لیکن پی ڈی ایم بضد ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں بھی اپنا جلسہ کریں گے، اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ بڑا جلسہ ایک بار پھر سے وہ کریں گے۔ تو سر کووڈ بھی پیک پر ہے، ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوگی اس کو کنٹین کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی ہے کہ اس سے پھیلاؤ بڑھے گا بیماری کا۔ اگر آپ پشاور میں دیکھیں، وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا، اس کے بعد پشاور میں پھیلاؤ بڑھ گیا۔ ملتان میں ہم نے ان کو کہا کہ کراؤڈ کم اکٹھا کریں تاکہ کچھ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو سکے۔ انہوں نے بضد تھے، ہم نے کچھ روکنے کی کوشش کی، پھر ہم نے کہا جی اگر آپ کو بہت شوق ہے تو آپ کریں۔ لاہور میں بھی ہماری طرف سے اجازت نہیں ہوگی، ہم کارروائی بھی کریں گے ان کے خلاف جو خلاف ورزی کریں گے، لیکن ہم روکیں گے نہیں کسی کو۔ اگر یہ مل کے بیٹھ کے وہاں پہ جا کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے کریں، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو سر جو دیگر حکومتی وزراء ہیں، جس طرح سے کل ہمارے ساتھ شہباز گل صاحب بھی موجود تھے، یا پھر دیگر جو گورنمنٹ سائڈ سے نیریٹو سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کارکنان پر تشدد پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی کی حکومت میں پی ٹی آئی کے کارکنان پر بھی تشدد کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے۔ تو سر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائیاں کی جائیں گی لیکن روکا نہیں جائے گا، وہ کارروائیاں کیا ہوں گی؟ کیا وہ ملتان کی طرح کی گرفتاریاں ہوں گی، ٹریک ڈاؤن ہوں گے؟ اگر وہ ہوں گے تو پھر تو دوبارہ ویسی ہی ہائپ ملے گی جیسے ملتان میں ملی۔ نہیں، ہم نے دیکھے ملتان میں بھی جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ بیماری کیونکہ پھیلتی ہے اس لیے کم لوگ اکٹھے ہوں، لیکن جب انہوں نے انسسٹ کیا اور عقل سے دانش سے کام نہیں لیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کر لیں جلسہ۔ لاہور میں اب ہمارا کوئی ارادہ کسی کو گرفتار کرنے کا، کسی کو روکنے کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ خلاف ورزی ہوگی قانون کی تو پرچے تو درج ہوں گے۔ ٹھیک ہے سر، یو آر اے ویری سین وائس ان گورنمنٹ بینچز۔ اب آپ سے سر ہم یہ کلیئرٹی جاننا چاہیں گے کہ کووڈ پیک پر ہے، عوام بہرحال وہ اسٹیک ہولڈر ہے جو سب سے زیادہ رسک پر ہے، کیونکہ وہی جلسوں میں جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایس او پیز عوام کی طرف سے تو جلسوں میں فالو نہیں ہو رہے۔ تو عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے کیا مذاکرات کی ٹیبل پر گورنمنٹ کی جانب سے پیش رفت نہیں کی جائے گی؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں، تو سر ڈائیلاگ کا کوئی راستہ نہیں آئے گا؟ دیکھیں ہم نے مختلف طریقے سے مختلف ایشوز کے اوپر ڈائیلاگ کی آفر دی، انہوں نے ریفیوز کر دی۔ ہم نے ان کو کہا کہ کرونا کا جو معاملہ ہے اس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک اپنی تقریر میں یہ کہا کہ ہم الیکٹورل ریفارم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے بارے میں ایک ایسا فارمولا بنایا جائے جہاں یہ جو بندر بانٹ ہے، پیسے کا چلتا ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ نہ ہو۔ تو اس پہ بھی انہوں نے نہ کر دی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ فضل الرحمان کا یا کسی کا بیان آیا ہے کہ جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو ہماری طرف سے تو مختلف ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بات کریں گے جی کہ آپ حکومت چھوڑ دیں۔ بھی کیوں چھوڑے ہم حکومت؟ ہم تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، اب انتظار کریں 2.5 سال، اس کے بعد الیکشن ہوگا، پھر دیکھیں گے۔ تو سر یہی بات تو اپوزیشن کے ریپرزینٹیٹیوز بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی ڈائیلاگ ابھی شروع ہوتا نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہی این آر او کی بات کر کے انہیں کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، یہی گریونسز تو ان کی ہیں، تو اس سے تو سر ڈیڈ لاک پھر برقرار نہیں رہے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں جہاں پہ ہم نے ڈائیلاگ کی آفر کی جو ریجیکٹ کی۔ اس سے پہلے میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پہ ہم نے باوجود کہ ہمارے بڑے ڈفرینسز تھے، ہم نے مل کے فیصلے کیے نیشنل اسمبلی میں۔ جب ناموس رسالت پہ ہم نے مشترکہ قرارداد پاس کی، باقی چیزیں کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں کو جب ہم نے زیادہ تفصیل پہ ہم نے کہا چلیں نیب پہ بھی بات کرتے ہیں، انہوں نے 44 ایسی امینڈمنٹس دے دیں جس سے نیب کے قانون کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو این آر او چاہتے ہیں،
اور وہ ان کو باقی لوگوں کو بھی اس میں گھسیٹتے ہیں. تو کیا ان سے کیا مشاورت کی جائے, کس چیز کی مشاورت کی جائے؟ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایشو آن ایشو کے اوپر ہم مشاورت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, آئندہ بھی تیار رہیں گے. تو سر نیب کے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 44 امینڈمنٹس کی جو یہ بات کریں, ٹھیک ہے 44 امینڈمنٹس پوری کی پوری نہ صحیح, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی وہ جانبدار بھی ہو جائیں گے اور وہ جسٹ پہ نہیں ہوں گی, لیکن نیب کے وہ معاملات جن پر کورٹ کیسز میں عدالت کی جانب سے بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا جاتا ہے, جس میں جنرلی بھی نیب کی پروسیڈنگز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ریفرنسز دائر نہیں ہوتے, سال 2 سال لوگوں کو رکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کیس بند کر دیے جاتے ہیں. سر ان ایشوز پر کیا گورنمنٹ بیٹھے گی کچھ ترامیم کے لیے, کچھ نیب لاز کو چینج کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی, کوئی ترمیم نہیں کی, کچھ نہیں کیا. 5 سال مسلم لیگ نون نے حکومت کی, کوئی ترمیم نہیں, کچھ نہیں کیا. ہم نے تو بائی آرڈیننس کچھ ترامیم بھی کی تھی. سو ہم تو ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں کوئی مثبت بات کے لیے, لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ جو لوٹ مار انہوں نے کیا اس کو معاف کر دیں ان کے لیڈروں نے. باقی بحثیت جماعت تو ہم بات کرنے کے تیار ہیں, لیکن یہ جو ان کے لیڈر ہیں ان کی خواہش ایک ہی ہے کہ ہمیں NRO دیا جائے اور ہمارے جو چوری اور چکاری ہے اس کو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے سر, ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو جو کل سے ہی اس وقت حکومتی ایوانوں میں بھی, اپوزیشن کے ایوانوں میں بھی اور میڈیا پر بھی بڑا ٹاپک آف ڈسکشن بنا ہوا ہے, اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اسحاق ڈار نے جو انٹرویو دیا BBC کو, اب ڈیفینیٹلی ہی واز ڈکلیئرڈ ایبسکانڈر بائی دا کورٹ, مفرور تھے اور بائی دا بک بائی دا لا ان کے انٹرویو کی بات نہیں کر سکتے تھے, ان کا انٹرویو نشر نہیں کر سکتے تھے. لیکن آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ان کے حوالے سے, وزراء کی جانب سے بھی بات ہوتی رہی. سر اس پر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جب ندیم ملک صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا تو ڈائر کانسیکوینسز سامنے آئے تھے, نواز شریف کے انٹرویو پر بھی پابندی ہے کیونکہ مفرور ہیں, تو گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز پھر کیوں بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں, اس معیار پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ اس لیے کہ ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا, ہکا بکا لگ رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا آپ کی جداتیں کتنی ہیں تو پہلے کہا کہ ایک جدایت ہے, پھر بعد میں کہا کہ نہیں بچوں کا ایک ولا دبئی میں بھی ہے, حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے. ان کے پورے پلازے ہیں وہاں پہ, بڑے بڑے شو روم ہیں وہاں پہ ان کے, یہاں بھی مزید جائیدادیں ہیں, ان کی تفصیلات بھی آ رہی ہیں. تو جھوٹے کو ایکسپوز تو کرنا ہے اور جھوٹے کو ضرور ایکسپوز کریں گے. ٹھیک ہے سر, وہ ہکا بکا تھے, پسینہ نکل رہا تھا, جھوٹ بول رہے تھے, یہ آپ بھی تسلیم کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بینچ سے تسلیم کیا جاتا ہے. تو سر پھر انہیں پاکستان کیوں نہیں لایا جا رہا تھا کہ یہاں پر آ کر پھر پسینہ نکلوایا جائے, کارروائی یہاں پر قانون کے مطابق مزید آگے بڑھائی جائے؟ کیونکہ جب ان سے اسٹیفن ساکر نے سوال کیا تھا کہ آپ لنڈن میں کیا کر رہے ہیں, تو یہ سوال تو سر انڈائریکٹلی PTI گورنمنٹ سے بھی تو بنتا ہے کہ کیوں انہیں وہاں بیٹھنے دیا جا رہا ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ اگر انہیں جانا پڑا, بورس جانسن سے بھی مل کے کہنا پڑا کہ اسے واپس کریں, تو وہ جائیں گے اور کہیں گے. اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں یہ ڈکلیئرڈ ابسکانڈر ہے اور ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آئے, کیونکہ انہوں نے قوم کا بہت مال لوٹا ہے, اس لیے ان کو معافی تو نہیں ہو سکتی. لیکن ہم قانون کے مطابق چلیں گے. برطانیہ کا ایک اپنا قانون ہے, ہم نے کوئی کڈنیپ تو نہیں کرنا ان کو, کوئی اغوا تو نہیں کرنا نا ان کو, تو وہ قانونی طریقے سے ہوگا, کوشش کر رہے ہیں. سر شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ان کو جو اشتہاری قرار دینے کے جب سمن وہاں بھیجے گئے یا جب ان کی طلبی کے حوالے سے جو ڈاکومنٹس وہاں پر بھیجے گئے تو یہ پروسیڈنگز وہاں پر رکوا دی گئیں. کون رکوا رہے ہیں سر؟ گورنمنٹ کیا اس معاملے میں ہیلپ لیس ساؤنڈ نہیں کر رہی یہاں پر؟ دیکھیں برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں, ان کے لیگل سسٹم ہے, اس لیگل سسٹم کے مطابق وہ چلتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت تھوڑی بہت سیاست بھی کرتی ہے ان چیزوں میں. الطاف حسین کو آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے قتل کے بے شمار مقدمات تھے, وہ ان کو نہیں بھیجا گیا. تو کچھ یقیناً سیاست کا عمل دخل بھی اس میں ہے, لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے سر, اسی انٹرویو کے حوالے سے ایک اور جو سوال آپ سے کرنا چاہیں گے کہ اب اسحاق ڈار کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, چونکہ آپ کے مطابق انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس لیے ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, تو پھر اسی بنیاد پر کیا نون لیگ کی جانب سے یا کسی اور سٹیک ہولڈر کی جانب سے یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ چونکہ اب اسحاق ڈار کا انٹرویو چل رہا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے, تو پھر نواز شریف کے انٹرویو پر بھی بات ہونی چاہیے, وہ انٹرویو بھی چلنا چاہیے. اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے انٹرویو میں کوئی بات نہیں, سارے بے شمار اخبارات, بے شمار ریڈیو ٹی وی پہ بحث تو نواز شریف کے بیانات پہ ہو رہی تھی, لیکن یہ کہاں کی شرافت ہے کہ ایک بندہ ابسکانڈر ہے, بھاگا ہوا ہے, فراری ہے, اور اس کو فری ایئر ٹائم دیا جائے. میرا خیال ہے یہ بھی غیر مناسب بات ہے.
ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ رات بھی ٹی وی چینلز پر کچھ سروے گردش کر رہے تھے کہ عوام کیا سمجھتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پروگریس کے حوالے سے، پولیٹیکل ڈائریکشن کے حوالے سے. اب اس میں دیگر تمام معاملات کے ساتھ ساتھ جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ گزشتہ 2 مہینے کے اندر اس وقت بھی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا گراف بڑھ رہا ہے، غربت اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے 2-3 ہفتے قبل کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد مہنگائی میں کمی نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کے سامنے سب کچھ ہے سر. ٹائیگر سپورٹس کو بھی ٹاسک سونپا گیا تھا ذخیرہ اندوزی کو روکنے کا، لیکن کچھ خاطر خواہ کمی نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے سر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. اگر آج آپ اخباریں دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 8.3% پہ آ گئی ہے 12 سے، تو کمی ہو رہی ہے. آٹے کی قیمت کم ہو گئی ہے، چینی کی قیمت کم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں کم ہوں گی. مشکل وقت آیا تھا، وہ گزر گیا ہے. لیکن اوور آل آپ معیشت دیکھیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ہماری کرنسی سٹیبل ہے، ہماری مینوفیکچرنگ دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. فیصل آباد میں کبھی اتنی امپلائمنٹ تھی نہیں جتنی اب ہے. سارے لوم جو ہیں وہ چل پڑے ہیں جو بند تھے پچھلے 5. تو یہ تو انہوں نے تو برباد کر کے ملک حوالے کر کے گئے. اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور بہتر ہوتے جائیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 5 سال بعد الیکشن ہوں گے تو ان کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، اس سارے معاملے پر آپ ہمیں اپنی رائے اور موقف سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، جہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے مصدق ملک صاحب. ویلکم ایک ناظرین. سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اپیلوں کے معاملے پر اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا نواز شریف نے عدالتی ریلیف کا موقع کھو دیا ہے. عدالت میں سماعت کے موقع پر جسٹس عامر فاروق نے نیب سے سوال کیا کہ عدالت کو اب کیا کرنا چاہیے، جس پر نیب پروسیکیوٹر جہاں بھروانہ نے نواز شریف کی اپیلیں میرٹ پر مسترد کرنے کی درخواست کی. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب آئندہ سماعت پر عدالت کی معاونت کرے، عدالتی نظریں پیش کرے کہ اشتہاری ملزم کی اپیل کا کیا کیا جانا چاہیے. نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کرنے پر نواز شریف کو الگ سے سزا ہو سکتی ہے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اگر اس میں سزا ہو سکتی ہے تو اپیلوں میں بھی میرٹ پر فیصلہ ہو سکتا ہے. جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ آئندہ ہفتے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر بھی سماعت ہے، کیا نواز شریف کی اپیلوں کو بھی انہی اپیلوں کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دیں. اس پر نیب پروسیکیوٹر کا موقف تھا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں کا میرٹ مختلف ہے. عدالتی بینچ میں شامل جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ایک ہی کیس میں فیصلہ ہے، دونوں میں کیس تو پورا کھلے گا. اس پر عدالت نے ارشد ملک کا کنڈکٹ بھی تو دیکھنا ہے. نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ نواز شریف نے 5 گواہ پیش کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے. دوسری درخواست ناصر بٹ نے دائر کر رکھی ہے، وہ بھی اشتہاری ملزم ہے. عدالت کی جانب سے ریمارکس آئے کہ ارشد ملک نے بھی ایک بیان حلفی دیا تھا جسے ہم نے انتظامی اختیارات میں ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تھا. عدالت نے نواز شریف کی اپیل کی آئندہ سماعت مریم نواز کی اپیل کے ساتھ 9 دسمبر کو مقرر کرتے ہوئے نواز شریف کی ضمانت دینے والوں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے اور العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف کا لندن میں طویل قیام سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ قانونی مشکلات میں بھی اضافہ کرے گا؟ کیا نون لیگ کی تحریک ان مشکلات سے متاثر ہوگی اور کیا نواز شریف اب پاکستان واپسی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں؟ ان تمام سوالات پر بات کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، یہ جاننا چاہیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ کل سے زیر بحث ہے. آج وزیر اعظم نے بھی تذکرہ کیا اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اس انٹرویو میں تو نون لیگ کا بیانیہ پٹ گیا ہے، چاہے وہ احتساب کے عمل کی بات ہو، انتخابات میں دھاندلی کی بات ہو، بلکہ الٹا اپنے لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. کیا یہ مسلم لیگ نون کی سبکی کا باعث بن رہا ہے؟ جی، میں اس پہ کیا ریمارکس دے سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو اسحاق ڈار صاحب کے اپنی پراپرٹی ہے وہ ایک ہی پراپرٹی ہے پاکستان میں، اور وہ کانفسکیٹ ہو چکی ہے کیونکہ ان کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. ان کے صاحبزادے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان گرون اپ لوگ ہیں، 30 35 40 سال کے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں،
اور اپنی ذمہ داری ان کو خود اٹھانی چاہیے. مگر اس کے باوجود اسحاق ڈار صاحب نے ان کے ایسٹس بھی پیش کر دیے کہ ان کے پاس کیا ایسٹس ہیں, جس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ کوئی بھی ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں ان کے بچے جو کاروبار کرتے ہیں ان سے کوئی سوال تو نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بچے کیا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کے پاس کیا ایسٹس ہیں, مگر پھر بھی ڈار صاحب نے اس کا جواب دیا. یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا جس میں کوئی سبکی نہیں. اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کے ابا کی کیا جائیداد ہے, آپ کی کیا جائیداد ہے, تو میں آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں سبکی ہے تو پھر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. دوسرا جو معاملہ ہے جو اس سے تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے, تو اگر آپ اپنی بات پہ صرف غور کر لیں یا کل کے انٹرویو پہ غور کر لیں تو بالکل وہی بات کر رہے تھے جو انٹرویور تھے, جو بات نواز شریف صاحب کرتے ہیں. جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کریں تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم سے مت پوچھیں, وہ تو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ کیا کیا کرتی رہی ہے اور اس ملک میں کیا کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے. تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ یہی آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو پاکستانی آئین سے ماورا چیزیں کرتے ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے, اور اگر پاکستان کو کسی سلیقے سے آگے بڑھنا ہے تو پھر آئین کی پاسداری کرنی ہوگی. آئین میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو لمٹس جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں, اس کے مطابقت سے سب کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں سبکی ہے تو پھر آئین کی پاسداری میں بھی سبکی ہے. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ انٹرویو کس کے کہنے پر اسحاق ڈار نے بی بی سی کو دیا, کیونکہ شہباز گل صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بی بی سی نواز شریف کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا لیکن مریم نواز کے مشورے پر اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا گیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بڑی عجیب سی بات ہے, میرے تو سننے میں ابھی آپ کے ذریعے یہ بات آئی ہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی. اسحاق ڈار صاحب خود وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور مختلف وزارتیں ملک کے اندر پاکستان میں رکھ چکے ہیں. اگر کوئی ان کو انٹرویو کرنا چاہتا ہے اور ان سے کچھ سوالات کے جواب مانگنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ان کو کچھ چھپانا نہیں تھا, اس وجہ سے وہ پیش ہو گئے. اور جو دو مقدمات, جو اسپیسیفک چیزیں آپ نے پیش کی ہیں, میں نے دونوں پہ آپ کو جواب دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک جواب تھا. اور اگر اس پہ کچھ سبکی کا پہلو ہے تو میں حقیقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا سبکی کا پہلو ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا ایک گھر ہے, یا کہتے ہیں کہ میرے بچوں کا ایک گھر ہے, یا یہ پراپرٹیز اور یہ بزنس ہے, اس میں سبکی کاہے کی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے, جو تاریخی طور پہ رقم ہے, تو اس میں سبکی کس بات کی ہے؟ یہی تو مقدمہ ہے نواز شریف صاحب کا کہ آئین کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہنا کہ آپ کی اس بات پہ سبکی ہے کہ نواز شریف نے, بالکل نواز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. انہوں نے جو بھی جس نے بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کو کیا. مصدق صاحب, سبکی والے معاملے پر یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ یہ ہمارے مطابق نہیں, حکومت کا یہ موقف ہے کہ انٹرویو مسلم لیگ نون کے لیے سبکی کا باعث بن رہا ہے, اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیب سے کہیں گے کہ اپنی تحقیقات کو اس انٹرویو کی روشنی میں آگے بڑھائیں. آمدن سے زائد اثاثوں کے معاملے پر اسحاق ڈار کے جوابات اور ان کے ریکارڈ اور اثاثہ جات میں جو تضاد ہے اس پر اس کو آگے بڑھائیں. اس پر پوائنٹ آف ویو تو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے اعلیٰ ترین جو فائز ہیں کرسی پہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں یا موت کی کال کوٹری میں بند کروں گا, اور اس کے بعد 30 کلو ہیروئن نکل آتی ہے گاڑیوں میں سے. حکومت کے کہنے کے مطابق تو وہ کہتے ہیں, کہتا تھا مجھے جیل میں ڈال دو, دیکھو میں نے جیل میں ڈال دیا ہے. جس ملک میں وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہوں کہ میں اس کا ایئر کنڈیشنر اتار دوں گا, اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا, وہیں پہ تو اسی طرح کی گفتگو ہوگی. وہاں پہ کیا گفتگو اور ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے میری تجویز تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو وقتی طور پہ نیب کا چیئرمین بنا دیا جائے, تاکہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں, جس چیز میں ان کو مہارت ہے, وہ کام کر سکیں, اور وزیر اعظم کسی اور شخص کو جو اس کے اہل ہوں انہیں بنا دیا جائے. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب, کل اسی پروگرام میں شہباز گل صاحب اسحاق ڈار کے انٹرویو پر بات کرنے لگے تھے تو میں نے انہیں روک دیا تھا. اب آج اس پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وزیر اعظم نے بھی اسی انٹرویو کا حوالہ دیا اور ٹاک شوز پہ وزراء بھی اسی انٹرویو پر بات کر رہے ہیں, تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تو حکومت نے یہ جواز خود فراہم کیا ہے اس پر بات کر کے اور اس انٹرویو کا ذکر کر کے, تو اس بنیاد پر کیا آپ نواز شریف صاحب پر جو پابندی لگی ہے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دو قوانین ہیں. ایک قانون وہ ہے جو پی ٹی آئی کے لیے ہے, اور ایک قانون وہ ہے جو اپوزیشن کے لیے. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بلکہ اگر بس چلے اس حکومت کا تو وہ آئینی ترمیم کر دیں گے, اور ہر آئین کی شک کے آگے لکھ دیں گے کہ یہ لاگو نہیں ہوتی پی ٹی آئی پہ, یہ صرف لاگو ہوتی ہے پیپلز پارٹی پہ, جے یو آئی ایف پہ, پی ایم ایل این پہ.
تو اس وجہ سے اس بات پہ تکرار کرنا کہ حکومت نے یہ کہا تھا پھر خود ہی اس کو پامال کر دیا، یہ تو ہم دن رات دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ این سی او سی کے جو چیئرمین ہیں، جو ہیڈ ہیں، اسد عمر صاحب، انہوں نے سکھر میں جلسہ کیا، وہاں پہ کچھ کرونا کا مسئلہ نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے خود اعلان کرنے کے بعد کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا، فیصل آباد میں جا کے جلسہ کیا، اور آپ نے تصاویر دکھائیں جس میں کسی نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا. آپ نے خود یہ دیکھا کہ وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے وہ ایک جو لگایا پورا ایک اکٹھا کیا جس میں فٹ بال بھی کھیلا اور نہ جانے کیا کیا، تو وہ تمام چیزیں جائز تھیں. آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا جلسہ ہوا تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس کو اجازت دی، اور اسی دن پی ڈی ایم کے جلسے کو اجازت نہیں دی. آپ نے دیکھا اللہ جنت فردوس میں جب جگہ عطا فرمائے مولانا ہمارے جو رضوی صاحب تھے، ان خادمی رضوی صاحب کو لاکھوں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں اصال روح کے ثواب کے لیے شرکت کی اور حکومت نے اجازت دی. مگر اسی دن جو پی ڈی ایم کا جلسہ جو اقبال پارک میں منعقد ہونا تھا اس کی اجازت کینسل کر دی. تو آپ بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا چھمبے کی بات ہے یا پریشانی ہے؟ یہ کس طرح کے وزیر اعظم ہیں جو صرف یہی نہ کر سکیں، یعنی وہ اپنے اوپر بھی وہی قانون لاگو کریں. اگر حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں، تو کیا پی ڈی ایم بھی اسی غیر سنجیدگی کا ثبوت دے گی؟ کورونا کی جو صورتحال ہے، 70 سے زائد لوگ اوسطاً انتقال کر رہے ہیں، کیا پی ڈی ایم صرف حکومت کے لیے ری ایکشن دے رہی ہے؟ بطور سیاسی قیادت پی ڈی ایم کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ جی، اگر گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے تو پھر یہ جس طرح آپ نے سوال فریم کیا ہے، اس طرح فریمنگ کے بعد آپ ان کو آف دا ہک نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے، اگر حکومت سنسیئر ہے کرونا سے تو پھر حکومت کو چاہیے کہ حکومت ایک لائحہ عمل بنائے، ایک مؤثر لاک ڈاؤن کا پورا پروگرام لے کر آئے. اور اگر یہ وزیر اعظم صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں یا سویڈن کے وزیر اعظم نہیں ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو جو جلسے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، این سی او سی کا ڈیٹا ان کو دکھائیں. ان سوالات کا جو ڈاکٹر مرزا نے اٹھائے ہیں، جو ان کے اپنے وزیر صحت تھے، جنہوں نے کہا کہ یہ ڈیٹا جو آپ کو ملتا ہے یہ ایرونیس ڈیٹا ہے، بالخصوص کچھ علاقوں سے، ان کے تمام ابہام کو دور کریں اور ایک یونیفارم پالیسی مشاورت کے ساتھ ایکسیپٹ کروائیں. یہ نہیں صرف ہو سکتا کہ جو آپ کہیں وہ ہوتا رہے، کہ پی ڈی ایم بند باقی سب کھلا، بانو بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، انارکلی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. یعنی ماسوا اس کے کہ 5 دن پہلے آپ نے سردیوں کی چھٹیاں 5 دن پہلے کر دی ہیں. لاہور شہر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، پارک سے لے کے یہ جو ہمارے شاپنگ مالز ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان میں جا رہے ہیں، لیکن اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. اگر ایک مؤثر پالیسی بنائیں، آن بورڈ لیں، وزیر اعظم اپنا حق ادا کریں، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں، لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، ان کو سمجھائیں، ان کو ڈیٹا دکھائیں، تو کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وزیر اعظم یہ کہیں کہ ایک طرف سے اسپیکر صاحب ایک میٹنگ بلائیں اور اسی دن وزیر اعظم ایک جلسہ کریں اور اس میں خطاب کرتے ہوئے کہیں کہ جو بھی ان میں سے بات کرے گا وہ اصل میں این آر او مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کیونکہ این آر او تو ہم نہیں مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں آئیے بات کرے، پھر ساتھ کہتے ہیں کہ ہم این آر او آپ مانگ رہے ہیں. تو اس طرح تو بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ سیریس نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، کمپیٹنٹ نہیں ہے، ان کو غالباً یہ سمجھ نہیں ہے کہ پورے ملک کو چلانے کے لیے بے شک آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، مگر باقی ملک کی سیاست جو ہے وہ تو ریاستی امور جو آپ کے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلائیے نا، اور بن کے دکھائیے اس ملک کا وزیر اعظم. یہاں پر آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، اب یہ وہی بات ہے جو شہباز شریف بھی کرتے آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں بات چیت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ اب کسی قسم کے مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن کے اندر اتنا بڑا تضاد کیوں ہے مذاکرات کو لے کر؟ یہ سن لیجئے میں بتاتا ہوں اگر آپ آج عمران خان صاحب سے حلف دلوا دیں کہ وہ غلط بیانی نہیں کریں گے اور ان کا کوئی وزیر باہر نکل کے نہیں کہے گا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں، اور آپ کیمرے لگا لیں جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ کون این آر او مانگ رہا ہے اور کون کرونا پہ بات کر رہا ہے. اگر یہ سب کرنے کو تیار ہیں اور وہ حلف لیں تو ضرور میرے خیال میں مولانا بھی اپنی بات کو ریوائز کریں گے اور پی ٹی ایم بھی کرے گی. لیکن یہ کہ پہلے آپ بیٹ کریں کہ آئیے بات کیجئے،
اور جب کوئی چلنا شروع ہو تو NRO کے نعرے مارنا شروع کر دیں, جو ایک مرتبہ نہیں ہر موقع پہ ہوا ہے. مجھے یہ معلوم ہے کہ فیٹف کے پردے میں انہوں نے کیا کیا. فیٹف کے پردے میں انہوں نے ایسے ایسے بل پاس کیے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی ویڈیو بن سکتی ہے, آپ کے گھر کے اندر لوگ داخل ہو سکتے ہیں, آپ کے کمپیوٹرز ہیک کیے جا سکتے ہیں, آپ کے فونز ٹیپ کیے جا سکتے ہیں, صرف ایک میجسٹریٹ کی پرچی لانے پہ 180 دن کے لیے, جو بالکل یہ فیٹف کے اندر کہیں بھی موجود نہیں تھا کہ آپ اس طرح کے ڈرکونین ایکٹ کریں, فیشسٹ ایکٹس کریں. لیکن فیٹف کی آڑ لے کے یہ سب کچھ کیا گیا. جب اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی تو NRO کے نعرے مارنے شروع کر دیے, اور پھر لوگوں کو کسی کو ویڈیو دکھا کے, کسی کو نیب کا پرچہ دے کے وہ جوائنٹ سیشن کے اندر اسی طرح یہ اس قانون کو پاس کروایا گیا, اور اپوزیشن چیختی رہی. اب اگر یہ رویہ رہے گا تو پھر گفتگو کس سے کریں؟ تو مصدق ملک صاحب, یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب PDM کا جو اگلا مائل سٹون ہے وہ لاہور جلسہ ہے. اب اس حوالے سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بھی بھرپور جلسہ کریں گے. حکومت ایز یوزول یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پابندی تو نہیں لگا رہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے جلسے نہیں کرنے چاہیے. اب اس جلسے میں بھی اگر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو PDM کا پھر اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا نا کریک ڈاؤن کا کیا نتیجہ نکلا ملتان میں. جو ایک دن ہونا تھا تھیٹر, وہ 5 دن چلتا رہا, اور لوگوں کے شعور میں یہ بات آتی رہی کہ یہ کتنی اوپریسو حکومت ہے. یعنی 4.5 مہینے کا دھرنا اگر PTI کرے تو اس کا آئینی حق ہے. اگر وہ کرین لگا کے پارلیمان کی دیوار توڑ کے اس پہ قبضہ کرے تو یہ ان کا آئینی حق ہے. اگر وہ PTV کے اوپر, جیسے کہ باہر سے آنے والی جو فورسز ہوتی ہیں, آرمڈ فورسز ہوتی ہیں, جب کسی ملک پہ قبضہ کرتی ہیں تو سب سے پہلے PTV کے اوپر جا کے قابض ہوتی ہیں, اس کے اوپر آپ وکٹری کے نشان بنائے قبضہ کرنے کے بعد, تو وہ آپ کا آئینی حق ہے. آپ گھراؤ کر لیں سیکریٹریٹ کا, اور وفاقی حکومت جو ہے اس کو 3 دن چلنے نہ دیں, وہ بند رہے, یہ آپ کا آئینی حق ہے. آپ SSP کو گھسیٹیں, اس کا سر پھاڑ دیں, اس کی کمر کی ہڈی فریکچر کر دیں, یہ آپ کا آئینی حق ہے. لیکن اگر غربت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف PDM آواز اٹھانے کے لیے پرسکون جلسے, جس میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹتا, باہر نکلے تو ان پہ دہشت گردی کے کیسز کر دیں. اگر کوئی شخص وہی باتیں کرتا ہے جو عمران خان صاحب کے, آپ کلپ چلا سکتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ریاستی اداروں کے متعلق کہی ہیں, اگر وہی بات کوئی اور کرتا ہے تو وہ غدار ہے, مگر عمران خان صاحب کرتے ہیں تو وہ وفادار ہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ اس ملک کا آئین بدل دیجئے, اور اس میں لکھ دیجئے کہ یہ تمام شکیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, کہ یہ اگر عمران خان صاحب کریں گے تو وہ وفادار ہیں, اور باقی کوئی اور کرے گا تو غدار ہے. اگر ایسے ملک چلانا بھائی, تو ایسے تو پرچون کی دکان بھی نہیں چلتی, تو ملک کیسے چلے گا؟ تو لوگ اس فسطائیت کے خلاف, اس اوپریشن کے خلاف کیوں باہر نہیں نکلیں گے؟ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں ان کو گرفتار کیا, گیلانی صاحب کے تینوں بیٹوں کو پکڑ کے لے گئے, 30 دن کے لیے بند کر دیا, اور تشدد کیا گیا ان کے اوپر. تشدد کیا گیا کس بات پہ؟ کس بات پہ تشدد کیا گیا؟ اور آپ ہراساں کر رہے ہیں لاہور کے اندر تمام لوگوں کو. میں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک بتایا کہ مجھے لوہاری تھانے سے کسی انسپیکٹر صاحب نے فون کیا, اور مجھے یہ کہا کہ CCPO کے کہنے کے اوپر SP صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ کا ID کارڈ نمبر کا حصول کیا جائے, آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کس چیز کی دہشت گردی کا؟ انہوں نے کہا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے. 8 مرتبہ انہوں نے فون کیا, تو میں نے ان کو کہا آپ نادرا سے میرا ID کارڈ لے لیں, اور گرفتار کرنا ہے تو مجھے وقت بتائیں, میں خود حاضر ہو جاتا ہوں, اور اگر شامل تفتیش کرنا ہے تو مجھے طریقہ کار بتائیں تو میں خود حاضر ہو جاتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ آپ مجھے فون کر کے ہراساں نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھ سے بھی یہ ہو رہا ہے تو باقی کس کس کے ساتھ, جو یونین کاؤنسل کے لوگ ہیں, جو ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوگا, جن کی کوئی آواز نہیں, جو ٹیلی ویژن پہ نہیں آتے. تو آپ ہراساں کرنا چاہتے ہیں, آپ کر لیں. آپ قید میں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ نے گیلانیز کو ڈال کے دیکھ لیا, آپ نے ان عوام کا جواب بھی سن لیا. پھر تو بھائی ایسے نہیں ملک چلتے, اس کو سلیقے سے چلائیں, آئین اور قانون کے تحت چلائیں. اگر آپ کو یہ تمام حقوق تھے جن کو آپ آئینی جانتے ہیں, تو ہمیں بھی یہ حقوق ہیں. مصدق ملک صاحب, یہاں پر آپ نے گورنمنٹ کے ایکشنز کے حوالے سے تو واضح طور پر بتایا ہے. یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے, اور آج ہی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری پر اللہ کا عذاب اترتا دیکھا ہے. اس بیان پر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اشتہاری ہونے کا سوال ہے, اس کا تو قانونی ٹیم جو ہے وہ جواب دے گی, اور انہی کی مشاورت سے تمام ہوگا سلسلہ. میرے پاس وہ انفارمیشن زیادہ نہیں ہے. دوسرے سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کے یہ جو اس وقت کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ان سے پوچھئے, یہ 30, 35, 40 ہزار روپے کماتے ہوں گے؟ ان کے 3 بچے ہوں گے جو کوئی بڑے بڑے اسکولوں میں 20-30 ہزار والے اسکولوں میں نہیں پڑھتے, محلے کے اسکولوں میں 2,000-3,000 والے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اگر 2 کمروں کی کھولی میں بھی رہ رہے ہیں لاہور میں,
تو 12 سے 13 ہزار روپیہ کرایہ دے رہے ہوں گے. اگر موٹر سائیکل کے اوپر بھی آتے ہیں تو 2-3 ہزار روپے کا پیٹرول ڈال رہے ہوں گے. اگر بجلی کا بل سردیاں ہوں گی تو 4-4.5 ہزار آئے گا, اور گرمیاں ہوں گی تو 7-7.5 ہزار آئے گا. اور جب بجلی کا بل کم ہوگا تو گیس کا بل جو ہے وہ بڑھ کے 600-700 روپے ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیے, میں نے آپ کو تقریباً 25-30 ہزار روپے گنوا دیے, اور ایک وقت کا کھانا نہیں انہوں نے رکھا اپنے بچوں کے لیے ٹیبل کے اوپر. اگر ماں باپ بیمار ہیں تو دوا نہیں لے کر آئے. اگر کسی کو ڈائلسس کی ضرورت ہے جو سرکاری ہسپتالوں میں 3,000 روپے کا ہوتا تھا تو اب وہ 13,000 یا 12,000 روپے کا ہوتا ہے. اور کسی کی ماں کو اگر 2 یا 3 مہینے میں ڈائلسس چاہیے ہوں تو وہ کیا مر جائیں؟ یہ اللہ کا عذاب تو ہم پہ نازل ہو چکا ہے بھائی, اور وہ دیکھ رہے ہیں. شاید ہمیں نہ دکھ رہا ہو یا کم دکھ رہا ہو, لیکن جو ایک غریب آدمی ہے جو 25-30-35 ہزار روپے کما رہا ہے, کبھی اس سے پوچھیں کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, اس ساری صورتحال پر آپ نے ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کیا. ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کورونا وائرس کے خلاف لڑائی اب آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے, جس سے دنیا بھر میں تقریباً 6 کروڑ افراد متاثر ہوئے, 14 لاکھ سے زائد اموات ہوئیں. عالمی معیشت کو دھچکا لگا, لیکن آخرکار اس وبا کا توڑ سامنے آ چکا ہے. اس جان لیوا وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری کی جنگ میں برطانیہ نے باقی دنیا کو مات دیتے ہوئے وسیع پیمانے پر استعمال کرنے کے لیے فائزر کمپنی کی ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے, جو ایک بڑا اور تاریخی لمحہ ہے, کیونکہ گزشتہ 1 سال سے کورونا وائرس دنیا بھر میں تباہی پھیلا چکا ہے. پاکستان میں بھی اس وقت کورونا کی دوسری لہر شدت سے وار کر رہی ہے. صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 75 اموات ہو چکی ہیں, جو 4 ماہ کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں. لیکن اس خبر کے بعد امید کی کرن جاگ اٹھی ہے. برطانوی حکام کے مطابق 1 ہفتے میں فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کا آغاز کر دیا جائے گا. When this vaccine is rolled out, things will get better, and we'll start that process next week. I'm very proud that the UK is the first place in the world to have a clinically authorized vaccine. From next week, we'll be able to start rolling this out. We'll start with those who are most vulnerable to coronavirus. The way in which the MHRA has worked is equivalent to all international standards. The public can be absolutely confident that the standards we have worked to are equivalent to those around the world. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ امریکہ, چین اور روس بھی ویکسین کی دوڑ میں شامل ہیں, اور آئندہ آنے والے ہفتوں میں نئے اعلانات بھی سامنے آ سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ویکسین کب دستیاب ہوگی, کیونکہ برطانیہ سمیت بڑے ممالک کی پہلی ترجیح ان کی اپنی عوام ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ایشو یہ ہے کہ ہر ویکسین کی اپنی سائنسی ضروریات ہیں. برطانیہ میں شروع کی جانے والی ویکسین کو -70 ڈگری پر محفوظ رکھنا ہوگا, جس کی پاکستان میں صلاحیت موجود نہیں ہے. اسی لیے پاکستان کو چین سے زیادہ امیدیں ہیں, جس کی ایک کمپنی کی ویکسین کا 3rd فیز ٹرائل پاکستان میں جاری ہے. اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ عوام کو کورونا کے خلاف ویکسین مفت فراہم کی جائے گی, جس کے لیے بین الاقوامی کمپنی سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, فنڈز بھی مختص کیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ کے اندر پاکستان میں کورونا کی ویکسین دستیاب ہوگی. اسی پر بات کریں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. سر, سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو برطانیہ میں ایک بڑی اچیومنٹ سامنے آئی ہے کورونا ویکسین کے حوالے سے, فائزر کمپنی کی ویکسین کو لے کر, طبی پوائنٹ آف ویو سے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے اس ویکسین کی تیاری کو لے کر؟ کیا آپ اسے واقعتاً اس ساری جنگ میں کورونا کے خلاف ایک بڑی کامیابی سمجھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, ہم تقریباً 1 سال ہونے والا ہے دنیا کو کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں کرونا سے اور کووڈ-19 وائرس سے, اور ظاہر ہے کہ اس کی جو بریک تھرو ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے اور آئی بھی الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ ویکسین کی فارم میں ہی آنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی ایک اللہ کے فضل کے بعد سائنسدانوں کی کاوش ہے کہ انہوں نے 1 سال میں تقریباً 13 ویکسینز تیار کر لیں, اور یہ بھی RNA وائرس کے اگینسٹ, جس RNA وائرس وہی وائرس ہے جیسے
ایڈز کی ہے, HIV کی ہے, اور جیسے ہیپیٹائٹس C کی ہے, کیونکہ RNA وائرس کے اگینسٹ ویکسین, مؤثر ویکسین اور سیف ویکسین تیار کرنا بہت مشکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو شاید چھٹکارا دلوانا تھا, اس لیے ہم لوگوں کو, سائنسدانوں کو, ڈاکٹرز کو اس کی اور یونیورسٹیز کو کامیابی ملی ہے, اور بڑی خوش ہے اور بڑی پر امید چیز ہے, کیونکہ آفٹر آل دنیا اب اس پینڈیمک کی فٹیگ میں مبتلا ہے, پینڈیمک فٹیگ میں, اور وہ بہت زیادہ ولنریبلٹی ہے اسپیشلی پاکستان میں, کہ اب وہ تنگ آ چکے ہیں, شاید اکتا چکے ہیں, اور اپنی جانوں کو بھی رسک لگا رہے ہیں, اپنی جانوں کو بھی رسک لگا رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی, ارد گرد کے لوگوں کو بھی رسک لگ رہا ہے, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب اس میں سے ڈیسپریٹ ہیں کہ نکلا جائے, اور وہ اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ کو واپس ریزیوم بھی کریں. اور بالکل سر, تنگ آنے کے ساتھ ساتھ تو خوف کی بھی ایک جو فضا ایک گزشتہ طویل عرصے سے قائم ہے, ایک غیر یقینی صورتحال ہے کہ کیا ہوگا اس کووڈ کے حوالے سے, اور اب ڈیفینیٹلی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ایک بڑی پیش رفت ہے. لیکن سر یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اس خاص ویکسین کو لے کر کس حد تک پر امید ہو سکتا ہے, کیونکہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس ویکسین کو پریزرو کرنے کے لیے جو ٹیمپریچر مینٹین رکھنا پڑتا ہے غالباً -70 ڈگریز کا, وہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو پاکستان کے لیے وے فارورڈ کیا دیکھ رہے ہیں اس خاص ویکسین کو لے کر آپ؟ دیکھیں, ہم پچھلے 3 ماہ سے میری یونیورسٹی ویکسین کی ریسرچ میں مبتلا ہے. ایک وہ ویکسین ہے جو آسٹریلیا کی ہے, فلینڈرز یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے, اور ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی سے کوشش ہماری یہی ہے کہ یہیں بنائیں. دوسری ہم کی ویکسین ہے جو کینیڈا اور چائنا کی اشتراک سے بنی ہے, اور اس کے ہم فیز 3B ٹرائل یعنی کہ آخری مرحلہ ٹرائلز کا ہے, جس میں 7,500 لوگوں کو انجیکٹ کر چکے ہیں, اور ٹوٹل ہم چاہتے ہیں کہ 18,000 کو انجیکٹ کر کے اس کو پاکستان میں کمرشلائز کیا جائے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے, خوشخبری ہے پاکستانیز کے لیے کہ وہ ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے ہیں, اور پاکستانیوں کی جو جسامت ہے یا جینیٹکس ہے وہ فرق ہے, ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز فرق ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ویکسینز اپنی آبادی میں ٹرائلز میں ٹیسٹ ہوتی ہیں, جو کہ ہو رہی ہیں, اور اچھے نتائج آ رہے ہیں, سیف ہیں الحمدللہ, ویل ٹالریٹڈ ہیں ان 7,500 پاکستانیز میں, اور اینٹی باڈیز کی جنریشن بھی کافی سیٹسفیکٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان بھی چند ہفتے شاید دور رہ گیا ہے, کیونکہ حکومت نے کر دی ہے رقم بھی اس کے لیے ریزرو, تو بہت اچھی چیز ہے کہ یہ کمرشلی اویلیبل ہونے جا رہی ہے. اب جو سیکنڈ ویو میں عوام کا ریئیکشن ہے کووڈ کو لے کر, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے جس طرح سے فرسٹ ویو میں ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا, جو گورنمنٹ نے بھی کہا کہ کیسز پر ہم نے بھی ایک درمیان ٹرانزیشن فیز میں دیکھے, بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ ویو کے کیسز کم ہوئے تھے, کیا ویسی ہی سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت اب عوام کی جانب سے دیا جا رہا ہے آپ کے مطابق؟ اور گورنمنٹ کیا جو سٹیپس لے رہی ہے اس سارے کووڈ-19 کو قابو کرنے کے لیے, وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں, آپ کو میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ پتہ ہوگا ہم کس را مٹیریل سے ڈیل کر رہے ہیں, جس کو ہم نے پروسیس کرنا اور سینسٹائز کرنا ہے, آپ نے اور میں نے مل کے جو ہم کر رہے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو کہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن جس کا لیول کافی لو ہے, اور جس کا اویئرنیس لیول اس سے بھی کم ہے, اور جذباتی قوم ہے. اور یہ وہ لوگ قوم ہے کہ جو شاید بہت جلدی ہم ہم مسلمان ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں, اور ہم ریزلٹس امیڈیٹلی چاہتے ہیں. اور یہ بہت ٹیسٹنگ بیماری ہے, یہ کم از کم 3-4 سال ویکسین کے ساتھ بھی ہماری زندگیوں میں رہنے والی ہے. تو ہمیں مینٹلی ان کو پریپیئر کرنا ہے. یہ ہم جو لہر کا کہتے ہیں نا, اس سے یہ ایک مس پرسیپشن کریٹ ہو رہا ہے, جو یہ قوم کیونکہ بڑی سپرسٹیشیس ہے, ولنریبل ہے, تو وہ یہ کا لیتے ہیں کہ یہ لہر گزر جائے گی تو ہم آزاد ہیں, تو سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہیں کووڈ ہیروز کی یا وارریئر کی, یا اس قسم کی جب سیلیبریشنز ہوتی ہیں تو قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ آزاد ہو گئے ہیں. انفیکٹ جب سے 1 سال سے یہ بیماری دنیا میں آئی ہے, ایک دن ایسا نہیں گزرا, کم ضرور ہوئی ہے اور پھر بڑی ہے. یہ لہریں نہیں ہیں, یہ کانسٹنٹ فینومینن ہے, اور یہ فینومینن ویکسین آ بھی جائے گی تو جب تک 70% آبادی کو نہیں لگ جائے گی کسی بھی ملک کے, اس میں یہ رہے گی, ٹرانسمیشن ہوتی رہے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صبر کا
دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں بالکل ایگزاسٹ نہیں ہونا چاہیے, ہماری پینڈیمک فٹیگ نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور بہت امپورٹنٹ میسج بھی آپ نے یہ دیا ہے کہ ویکسین آنے کے بعد بھی فار دا نیکسٹ 3 اور 4 ایئرز ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا اور وہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ سے ایک اور آخر میں بات جاننا چاہیں گے کہ آج کل آپ کے سامنے سر ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی بہت زیادہ بلند ہے, بہت گرما گرمی ہے سیاسی میدان میں. اب گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے بہت بڑا سٹیمولس ہیں کورونا وائرس کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے. سر آپ کے سامنے کیا اس طرح کی کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹریس کیس سامنے آئے ہیں جس میں ان لوگوں میں کووڈ کی تشخیص ہوئی ہو جنہوں نے پی ڈی ایم کے ان جلسوں کو اٹینڈ کیا ہو؟ کیا ٹیسٹ کیس کے طور پر اس طرح کے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں سر؟ دیکھیں اٹ از ٹو ارلی, جیسے ابھی ملتان کے جلسے کو 2 دن ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ 12 دن اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہے, تو 12 دن بعد ہوں گے. اور ہمارے ہاں کوئی بھی ٹیسٹ اینڈ ٹریس کا اس سے پہلے جو پشاور اور گجرانوالہ کے جلسے کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, یہاں پہ دیکھیں جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا جلسے سے پہلے وہ کوئی 6% کے 5% to 6% ویری کر رہا تھا, اب وہ ڈیفینیٹلی 10% ہو گیا ہے. اب اس کا ڈائریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جلسے ہی ہیں, لیکن اوبویسلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی آپ گیدرنگز کریں گے, چاہے جنازے کی کریں گے, چاہے جلسہ جلوس کی کریں گے, چاہے شادی کی کریں گے, اور ایسی کریں گے جہاں پہ فزیکل ڈسٹینسنگ پاسبل ہی نہیں ہے, پروبیبلٹی بڑھ جائے گی. کسی بھی کوئی 10% نہیں پہنے ہوں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں بے شک شو آف اسٹرینتھ کرنا ہوگا انہوں نے, لیکن اس وقت شو آف کریکٹر بہت ضروری ہے, اور کریکٹر کی یہی اسٹرینتھ ہے کہ ہم اپنی اور لوگوں کی جانیں بچائیں. ٹھیک ہے, یہ بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کی کہ ہمیں اس وقت اسٹرینتھ آف کیریکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اسٹرینتھ آف پاور کی بجائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, آپ نے اس ساری صورتحال پر اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں آگاہ کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.